उस एक्सीडेंट की वजह से जो है ना मैं पैरालाइज हो गया। जैसा भी है, जो कुछ भी है मेरी किस्मत में है, मुझे इसके साथ मुकाबला करना है। मैं पुश करके व्हील चेयर आता था, मैंने गाड़ी ली। ये दुनिया का मैं पहला बंदा था जिनको उन्होंने 2 डिवाइसें लगवाई थी। तो उसके बाद मुझे 263 मुझे रिश्ते आए थे। अच्छा, माशाल्लाह। कितनी किताबें अब तक आप लिख चुके हैं? ये मेरी तीसरी किताब है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये मेरी पहली किताब है डिसेबिलिटी के बाद। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दुनिया में कितने ऐसे माजूर नौजवान हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को कभी अपने मकसद की राह में हायल नहीं होने दिया, बल्कि बाज ने तो अपनी इस कमी को अपनी तरक्की और कामयाबी का जीना बना लिया। इंसान कभी अपने जिस्म के आज़ा से माजूर नहीं होता, बल्कि अपनी हिम्मत और हौसले से माजूर होता है। मुझे बता, मेरा हौसला कहाँ कम है? मेरी उड़ान के आगे तो आसमां कम है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। तो आइए जनाब, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाते हैं जो अपने पांव पर खड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक शानदार बिजनेस खड़ा कर दिया। चलिए मेरे साथ। तो नाजरीन, पाकिस्तान का फख्र, हिम्मत और हौसले की एक जीती जागती मिसाल अमजद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हीरो का खिताब लिया, काम किया, नाम पैदा किया। सर, आप तो एक जीती जागती एक किताब हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि ये एक्सीडेंट, ये हादसा, ये माजूरी कैसे आपकी ज़िंदगी में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 81 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सऊदी अरेबिया के अंदर मैं नौकरी के सिलसिले में गया था, वहीं पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद बैंक में उन दिनों मैं काम करता था। अच्छा। उन्हीं दिनों एक और एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से जो है ना मैं पैरालाइज हो गया। मेरा तकरीबन 90% जिस्म जो है वो माजूर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैंने कहा जैसा भी है, जो कुछ भी है मेरी किस्मत में है, मुझे इसके साथ मुकाबला करना है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मुकाबला किया, रिहैबिलिटेशन ली। रिहैबिलिटेशन के बाद फिर दोबारा मैंने बैंक में जॉब के लिए कोशिश की। आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वो कहते हैं जब आप इंसान में हिम्मत हो, विल पावर हो, इंसान कोशिश करे, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो काम ना हो। काम हर 100% होता है, इंसान में विल पावर होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैं नौकरी पे आ गया। मैंने बैंक में जॉब शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि मैं 3000 में से बेस्ट एम्प्लॉय था अपने बैंक का। गुड। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। बैंक में नौकरी शुरू की तो उसी दौरान मुझे ख्याल आया कि चलो मैं तो इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, नौकरी भी लग गई है, पैसे भी आने शुरू हुए हैं। मुझे मैनेजर ने बुलाया, मुझे कहता है यार मैं देखता हूँ तुम रोज़ाना 14-15 किलोमीटर व्हील चेयर पे आते हो। अच्छा। इतनी हिम्मत करते हो, 18-18 घंटे काम करते हो, तो मुझ पे आप पे तरस आता है। तो क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त भी तुम बैंक में थे, तो मैंने कानूनी तौर पे चेक किया तो आप इंटाइटल हैं कि आपको पेंशन मिल सकती है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो मैंने कहा यस, मेरा फाइनल है कि आई विल कीप वर्किंग इन द बैंक। तो वो सरप्राइज़, वो बहुत हैरान हुआ, कहते हैं ये कैसे मुमकिन है। फिर उसने मुझे समझाना शुरू किया, ये वो है, ये ज़िंदगी आसान नहीं है, आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि किस कंडीशन पे आपको रखा है। कंडीशनें बड़ी सख्त थी। मैंने कहा सो व्हाट एवर, कुछ भी है लेकिन ये है कि मुझे काम करके खाना है, मुझे घर में बैठ के नहीं खाना है। खुद मैं घर से पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं पुश करके व्हील चेयर आता था, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाड़ी ली। और जब मैं इंडिपेंडेंट होकर मैंने सोचा यार ये बीमारी है क्या जिसने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो इकट्ठी की। उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर किया हज़ारों के हिसाब से। उस टाइम भी आपकी जो सिर्फ अपर बॉडी है वही मूवेबल थी? बिल्कुल वही। वो मतलब कि ये धड़, जो निचला धड़ है वो आपका काम नहीं करता है ना। देखिए नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूं कि अमजद सिद्दीकी साहब ने अपनी जो बॉडी है वो मेडिकल रिसर्च के लिए भी वक्फ कर रखी है। और कितने आपके ऑपरेशन हुए टोटल अभी तक? 30 मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं,
اور ان میں سیورل ٹائم زندگی اور موت کے بہت قریب پہنچا ہوں میں. یہ تقریباً واقعہ ہے آپ کے ایکسیڈنٹ کا جب آپ 22 سال کے تھے؟ یہ میں پہلا ایکسیڈنٹ میرا 22 سال کی عمر میں تھا. تب آپ کی کوئی منگنی وغیرہ ہوئی ہوئی تھی؟ ہاں جی بالکل. 22 سال کی عمر میں جب میں سعودی عرب آیا اس کے بعد بینک میں جاب شروع کیا, میری منگنی ہوئی. لیکن جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو منگنیاں شگنیاں ٹوٹ گئی. ظاہر سی بات ہے لوگ پھر. ہاں جی. تو بہرحال میں نے اس کی طرف سوچا بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں. عالم شباب میں تھے اس وقت آپ, بندہ رومانٹک بھی ہوتا ہے, اور آپ کی تو کریشن ہے, آپ اتنی کتابیں لکھتے ہیں, تو کوئی پیار محبت بھی ہوا تھا؟ نہیں سر, کچھ نہیں ہوا. یہ تھا کہ جب میری منگنی ہوئی میں ذہنی طور پر نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اپسیٹ تھا. اور اسی پریشانی کے اندر جس دن منگنی ہوئی اس سے لے کر میں اتنا اپسیٹ تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے اچانک کیا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلے میں جا کے مدینہ شریف جاتا ہوں, حضور کے روضے پر حاضری دیتا ہوں. تو وہاں سے میں حاضری دے کر واپس آ رہا تھا تو میرا یہ ایکسیڈنٹ ہوا. تو یہ چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں. بہرحال میں پھر یہ ڈیوائس کی بات کر رہا تھا, الحمدللہ وہ نکال دی گئی ہے. اچھا, پھر بھی آپ دل برداشتہ نہیں ہوئے؟ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا, منگنی بھی ٹوٹ گئی, دل برداشتہ نہیں ہوئے, حوصلہ نہیں گرنے دیا؟ بات ہی کوئی نہیں تھی. دیکھیں دل در برداشتہ والی بات, جب آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, اور شاید وہ کہنے نا کبے نو کس نے لت ماری تھی اس کب نکل گیا. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہر آدمی نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دی, نہ دوست نہ رشتہ دار کوئی بھی. اس ٹائم فیملی میں کوئی تھا؟ سارے تھے, اللہ کا شکر ہے. پیرنٹس, بہن بھائی, سب کچھ تھے. اس وقت میں شادی سے پہلے آپ بلیو کریں, اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی تھی, یہ ہر فیملی کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا داماد بنے. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو جرنلسٹ بھی تھا, مختلف اخباروں میں جو ہے نا لکھتا تھا. ریاض بٹالوی صاحب ہوتے تھے مشرق, جی بالکل, وہ میرے استاد بھی ہیں. تو اسی دوران میں نے ایک کتاب لکھی تھی, وہ تھی آپ اور آپ کے بچے. اور اس کے بعد ایک اور ناول لکھا تھا, جنم جنم کی پیاس. اور جنم جنم کی پیاس پہ جو ہے نا فلم بھی بنی, اس کا میں سٹوری رائٹر تھا. تو جو ہے نا شروع سے ہی مجھے لکھنے لکھانے کا آپ کا رجحان اس طرف تھا. اچھا, جب آپ نوکری کر رہے تھے پھر ایک دم سے آپ کا بزنس کا خیال کب آیا کہ بزنس تو بہت بڑی سر درد ہوتی ہے, آپ نے نوکری کرنی ہے, اپنا کام کرنا؟ جو ہے نا پیرنٹس شروع سے ہماری فیملی بزنس میں تھی. ٹھیک ہے, ہم بزنس ہی کرنے والے, ہماری لائف ہماری جو ہے نا فیملی میں کوئی بھی جو ہے نا جاب نہیں کرتا تھا, الحمدللہ بزنس تھا. تو جب میں اس میں جب آپ گئے ہیں پردیس میں گئے ہیں جی کتنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو میں نے وہ بینک سے شروع کی. تو بینک کے بعد جب پھر یہ الحمدللہ وقت گزرتا گیا, اسی دوران جو ہے مجھے ڈفرینٹ قسم کی ڈیوائسیں لگاتے رہے. یہ دنیا کا میں پہلا بندہ تھا جن کو انہوں نے 2 ڈیوائسیں لگوائی تھی. ایک ہائیڈروفلیکس لگایا تھا, ایک جو ہے نا اسفنکٹر لگایا تھا. اس سے کیا تھا, یورین کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور سیکس کو کنٹرول کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسئلہ ہوا. تو اس کے بعد مجھے 263 مجھے رشتے آئے تھے پوری دنیا سے, ڈفرینٹ ملکوں سے. یعنی کہ تب تک آپ اتنے فیمس ہو گئے تھے, آپ میڈیا کو بھی فیس کرتے رہے, انٹرنیشنل میڈیا کو. دیکھیں 52 کنٹریز کا میں نے ورلڈ ٹور کیا. واپس آیا تو میں روڈ پہ جا رہا ہوتا تو لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے میرے آٹوگراف لیتے. ناظرین 52 ملکوں کا آپ نے تنہا سفر کیا؟ ہاں الحمدللہ, اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا میرے ساتھ. ویزا لیا, ٹکٹ لی اور جہاز پہ چڑھ دوڑے؟ جی ویزا لیا, ٹکٹ لیا, جہاز کے علاوہ اور بھی ایون میں نے ٹانگے میں سفر کیا ہے. واہ واہ. میں آپ کو ایک سمپل سی بات, دنیا کے جتنے بھی آمد و رفت کے ذرائع ہیں میں نے سارے کے سارے یوز کیے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ہائی لائٹ کر دوں ناظرین کے لیے بھی کہ پوری دنیا میں یہ جیسے ڈسیبلٹی ہوتی ہے یا ویل چیئر پہ جو لوگ موو کرتے ہیں, مارکیٹس میں, ہاسپٹلز میں, ریلوے اسٹیشنز پہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ جو ہے انہوں نے ان کا خاص انتظام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسیسیبل رہے. تو پاکستان میں تو بڑا مسئلہ مسائل ہوتا ہے. میں کسی ہوٹل ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتا ہوں, میں نہیں جا سکتا, ایکسیبلٹی نہیں ہے. اگر کورٹ میں مجھے جانا پڑتا ہے کسی مسئلے کے لیے تو میں نہیں جا سکتا. کسی تھانے میں جانا چاہتا ہوں, نہیں جا سکتا ہے. میں شاپنگ کرنا چاہتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کہیں بھی میں جانا چاہوں میں نہیں جا سکتا آنیسٹلی. ٹھیک ہے کچھ جگہ پہ انہوں نے ریمپ بنائے ہیں, لیکن ان ریمپ کے آگے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے. ایسے ریمپ بنانے کا کیا فائدہ.
ناظرین انہوں نے شادی بھی کر لی اور پاکستانی خاتون کی یہ جو ہے ان کو چوز کیا, بعد میں اللہ نے ان کو 2 فرما بدار بیٹے دیے. میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بڑی آپ کی, حالانکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ سیلف رن کرنا چاہتے ہیں, مگر وہ پھر بھی آگے آگے ہوتے ہیں آپ کے. اچھا سر, جب آپ بزنس بھی کر لیا, اس کے علاوہ اسپورٹس میں کوئی آپ کا شوق تھا؟ ویل اسپورٹس میں بھی الحمدللہ جو ہے نا, میں جو ہے ٹیبل ٹینس میں حصہ لیتا رہا ہوں پہلے. ہاں جی, وہ کیا نام شوٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہی میں لیتا رہا ہوں. آپ کی تو میڈیکیشن بھی ریگولرلی چلتی رہتی ہے؟ ویل کوئی میڈیکیشن کوئی خاص نہیں ہوتی ہے آنیسٹلی آپ کو بتاؤں. آپ میڈیکل میں پڑھے رہے ہیں تو پھر آپ پڑھے ہی رہیں, کوئی ایسی نہیں. لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے ساتھ لگی ہیں, میرا یورین پہ کنٹرول نہیں ہے تو آپ کے ساتھ یورین بیگ لگا ہوا ہے, آپ کو پخانے پہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے, آپ نے کھانا طریقے سے کھانا ہے, آپ کو پتہ ہے کیا میرے لیے صحیح ہے اور کیا میرے لیے غلط ہے. دیکھیں اس وقت 15% لوگ ڈسیبلڈ ہیں پاکستان میں, کسی طرح کی معذوری کا شکار ہیں. اب ان کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا ہے. نہ پاکستان کی عوام سوچ رہی ہے, نہ پاکستان کی سوسائٹی سوچ رہی ہے, نہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے, نہ سرکاری ادارے. سر اپنے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان چھوڑو, ہمارے کیا اپنی ذمہ داری. ان کی کہیں کیلکولیشن ہی نہیں ہے. تقریباً 3 کروڑ جو معذور لوگ ہیں ان کی کہیں کیلکولیشن نہیں ہے. وہ سوسائٹی میں کہاں گنے جاتے ہیں مجھے آپ بتائیں. ادارے بنے ہیں, سب کچھ بنے ہیں, کون سا ادارہ ہے, کس کے لیے کام کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں. اگر وہ تھوڑا سا کوٹا رکھا بھی ہے وہاں بھی سفارشی لوگ دیکھیں, جو معذور لوگ ہیں نا ان کو گھر سے پہلے دھتکارا جاتا ہے. ہم سوری میں صحیح بتا رہا ہوں, گھر سے دھتکارا جاتا ہے, دوست دھتکار دیتے ہیں, رشتہ دار دھتکار دیتے ہیں, فیملیاں دھتکار دیتی ہیں. کسی کا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے یار انہوں گھر چھوڑ گئے نہ لے کے نہ, وہ بیچارے کسی کے گھر نہیں جا سکتے, کسی کو مل نہیں سکتے, کسی کے اپنے مدعا بیان نہیں کر سکتے. تو مقصد ہے کہ یہ جائیں, یہ لوگ تو یہ کیا جائیں, کیا کریں. یہ دیکھیں ان کو نام دیا گیا اسپیشل پرسن. دیکھیں اس کو اسپیشل پرسن کہتے ہیں نا, لیکن میری نظر کے اندر آج تک کسی نے ان کو اسپیشل پرسن نہیں سمجھا. آپ نے بڑے سماجی کام بھی کیے, جیسے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں بھی آپ نے حصہ لیا, اور بہت سارے سیلاب کے جب واقعات ہوئے تب بھی بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لیا. اچھا, تو اب ماشاءاللہ سے آپ کا یہ سوچ اور رخ ہے. اچھا, اس میں جب آپ نے یہاں پاکستان میں آ کے فیکٹری بنائی, اور اس میں آپ نے کوئی خاص کوٹا رکھا ہوا ہے کہ میں نے ڈسیبل لوگ جو ہیں ان کو سیٹس دینی؟ سر میں نے پاکستان میں جب فیکٹری بنائی, اس وقت میں سعودی عرب میں تھا, میں اس وقت فیکٹری بنائی تھی جہاں کوئی ایک پیسہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. میں تقریباً آپ بلیو کریں ملینز آف ڈالر لوگ سعودی عرب سے لوگوں کے یہاں پہ انویسٹ کیے ہیں. میں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا, لیکن یہاں پہ کوئی لوگ آپ پھر کوئی ٹیر کرنے والا نہیں ہے. ہر محکمہ ہر ایک آپ کو کھاتا ہے, مجبوراً ہو کے آپ تقریباً 3 سال سے ہر چیز بند پڑی ہے. آپ نے بزنس بھی ماشاءاللہ کھڑا کر لیا. ایکسیڈنٹ کے بعد جس حالت میں لوگ مرنے کی دعا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں, آپ میں یہ حوصلہ آیا کدھر کہ نہیں اب میں نے پہلے سے زیادہ جینا ہے, پہلے سے زیادہ کام کرنا ہے, میں نے شادی بھی کرنی ہے, بچے بھی پالنے ہیں, میں نے کاروبار بھی چلانا ہے, خدمات بھی سر انجام دینی ہے. یہ حوصلہ کیسے ہے؟ اس کا حوصلہ صرف ایک ہی ہے. جب میں دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ دنیا مجھ سے محبت کرتی تھی. آپ یقین کریں 75 سے ہر اخبار, کسی نہ کسی اخبار کے اندر میری ڈیلی تصویر چھپتی تھی. میں رائٹر تھا, لکھتا تھا, سب کچھ تھا. تو لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے, لوگ مجھے ملنے کی تمنا کرتے تھے. اور اچانک لوگوں نے, جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں بدل گیا, ہر چیز بدل گئی. تو میں نے سوچا نہیں, مجھے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. تو الحمدللہ میں نے آپ کو قائم رکھا, اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو قائم رکھا, آج تک قائم ہوں. میں بات وہیں پہ اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان اگر جینا چاہے تو وہ جی سکتا ہے, ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. مجھے پتہ ہے کہیں سے تعاون نہیں ہے, نہ مجھے تعاون چاہیے اللہ کے فضل سے, نہ مالی تعاون چاہیے. دیکھیں ایک ہوتی ہے انسان کو رسپیکٹ کو تھوڑا بہت ہے, اس کی دل جوئی کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. ایک بندہ جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی, جس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا, مستقبل نہیں ہوتا, کوئی پاسٹ نہیں ہوتا. اب میں وہ الفاظ نہیں یوز سکتا, ایسے لوگوں کو یہاں پر 17 امتیاز دیے جاتے ہیں. تو بہرحال مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو اتنی محنت کرتا ہے ساری زندگی, وہ کسی پہ وہ ایک دن کا بھی کسی پہ وہ محتاج نہیں ہوتا, ایک دن کا بھی کسی پہ وہ جو ہے نا کسی کے سر کے اوپر نہیں ہوتا, کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لیتا, مدد نہیں لیتا. تو اس کو یہ ریوارڈ دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا باقی بیٹھے ہوئے کہیں ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں.
ان کی 3 حوصلہ کروڑ افزائی ہو۔ لوگ ان کو حوصلہ نہ ملے تاکہ ان میں سے کوئی اٹھ کے کل کو نہ کہ ہاں جی میں بھی انڈیپینڈنٹ ہو گیا یہ وہ۔ انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ ہماری قوم جو معذور لوگ بھی ہمارے کام سر کرتے آپ ہیں۔ ہمارے لیے ستارہ بھی ہیں اور آپ کی امتیازی جو ہے وہ پوزیشن بھی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ دیکھیں جی کہ آپ جس حالت کے اندر سے گزرے، اتنے سال گزرے، اس حالت میں جا کے آدمی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی ایک دن منانا، یہ جو منا کے چھوڑ دیتے ہیں، رپورٹس بن جاتی ہیں، دن کی ضرورت نہیں ناظرین، ان کے لیے باقاعدہ سوچنے کی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ آئیں، ان کا حوصلہ بلند کریں، ان کی ہمت جو ہے وہ بڑھائیں تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کر سکیں ایک نارمل انسان سے بھی بڑھ سر کے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں کسی حکومت کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ ریالٹی ہے، جو کچھ خود میں نے دیکھا ہے کہ نابینا لوگ ایجیٹیشن کر رہے تھے، ان کو پکڑ کے جو ہے نا ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ ملنا چاہتے تھے، جی ہمارے جو ہے نا وہ منسٹر صاحب سے ملاؤ، اچھا جی ملاتے ہیں جو تھوڑا سا انہوں نے شور شرابہ کیا تو ان کو کمرے میں بند کر دیا، 12 گھنٹے تک ان کو کمرے میں بند رکھا، نہ کھانے کے لیے دیا نہ پینے کے لیے دیا۔ یہ ان کی ہے کہ ایک معذور کے اندر وہ اپنے حق کے لیے، نوکری کے لیے احتجاج کرتا ہے تو اس کو کمرے کے اندر بند کر دو۔ ان کا حق ہے۔ رک جائیں، ناظرین، امجد صدیقی صاحب نہ صرف شاندار، باہمت، باحوصلہ انسان ہے بلکہ ایک بڑے ہی زبردست قسم کے مشہور و معروف لکھاری بھی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جی درد کا سفر، اور امجد صدیقی صاحب 1 in millions۔ اچھا ماشاءاللہ کتنی کتابیں اب تک آپ لکھ چکے ہیں؟ یہ میری تیسری کتاب ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ میری پہلی کتاب ہے ڈسیبلٹی کے بعد، اور اس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ اسے کہتے ہیں خون کا نچوڑ ہے۔ یہ واہ واہ واہ، یہ تقریباً 7 سال لگے ہیں مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے میں، 7 سال۔ اور یہ کتاب جو ہے جو انسان پڑھ لیتا ہے، جو انسان زندگی سے مایوس ہے، اپنے آپ سے مایوس ہے، پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، نوکری نہیں ملتی، جاب نہیں ملتا ہے، پریشان ہے، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، تو وہ یہ کتاب پڑھے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ ٹائٹل اس کا ہے درد کا سفر، تو کیا اس میں آپ نے اپنے درد ڈالے ہیں کہ لوگوں کے درد ختم کیے ہیں؟ میں نے نہ اس میں درد ڈالے ہیں، اس میں درد کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں صرف موٹیویشن کا ذکر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو انسان بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب ناظرین آپ کو ریکمینڈ بھی کی جاتی ہے، یہ پڑھیں جن لوگوں کے جو دل برداشتہ ہیں، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا زندگی میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، اب ان کا جینے کو بھی دل نہیں کرتا، تو یہ کتاب لازمی پڑھیے، جینا شروع کر دیں گے۔ اینڈ میں سر ہمارے ذریعے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو، اور نہ صرف ڈسیبل لوگوں کو بلکہ جو نوجوان ہیں ہمارے کام سے دور بھاگے میں، کیا ان کو پیغام ہے آپ کا لاسٹ میں؟ دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ صرف ایک ہی ہے، اگر ہم نے زندہ قوم بننا ہے، اس ملک کو کرائس سے نکالنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، اپنی پریشانیوں سے جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں ہر انسان پہ، ہر دنیا پہ، ہر جگہ پہ پریشانیاں آتی ہیں، ہر قوموں کے اوپر آتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم بنیں، ہم کچھ کریں، ہم دوبارہ ابھریں، تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم کام کریں۔ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، فائٹ کریں۔ اور کوئی کہتا ہے نا کہ کیا چیز ناممکن ہے، میں کہتا ہوں کچھ ممکن نہیں ہے۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ میں نے زندگی ان 2 لفظوں پہ گزاری۔ جب آپ نے ٹھان لی تو پھر آپ نے کر لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، کبھی آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کرو گے تو بھرو گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود جسے خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہر انسان کے لیے یہی کچھ ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی جو ہے نا ہم خود صحیح ہو سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے نا خوشحال ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو چاہیے، پرائیویٹ اداروں کو چاہیے، اور عوام کو چاہیے، رشتہ داروں، جو بھی لوگ ہیں سب کو چاہیے کہ یہ 15% لوگ جو معذور لوگ ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ معاشرے کا حصہ ہے، یہ ناکارہ نہیں ہے، یہ ناکارہ نہیں ہے۔ آپ ان کو بالکل کارآمد بنا سکتے ہیں۔ اگر میں بن سکتا ہوں تو وہ بھی بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو معمولی معذوری کا شکار ہیں، لیکن آپ کو
انہیں ناکارہ بنا کر کونے میں پھینکا ہوا ہے. یہ ظلم مت کریں. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اسلام قانون کہیں بھی آپ اپنے آپ کو تہ میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ لوگ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے. پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.